टू टुनाइट विद फरिया। एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो सबकी चीखें निकलेंगी। हमें नजर आ रहा है कि शिकायत बहुत सौ को होने लगी। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। साबिक सदर जरदारी की इदारों पर तनकीद। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होने का दावा भी कर दिया। 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कमर जमान कायरा का इल्जाम। क्या सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस इदारों पर तनकीद की वजह बना है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी से। वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में जारी एहतसाब का अमल जूं आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकवे शिकायत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस का घेरा तंग हो रहा है। हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इसमें अहम गिरफ्तारी होने जा रही है और इस केस में फंसे हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी एक बार फिर इदारों पर बरस पड़े हैं। ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो आसिफ जरदारी साहब ने अभी कहा है, बल्कि यहाँ तक था कि लोग कह रहे थे कि हम देखेंगे कि किस वक्त आसिफ जरदारी साहब स्टेटमेंट्स देना शुरू करते हैं। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर JIT तश्कील दी थी। साबिक सदर इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज हैं। 2 रोज कबल इसकी जानिब इशारा किया, उन्होंने डायरेक्ट इशारा किया और क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। और आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, आप कैसे अपने फ्यूचर में इन चीजों को डालेंगे? जनरल साहब ये पहली दफा नहीं कहा, उन्होंने 3 साल की नौकरी पहले जनरल रहील के हवाले से भी कह चुके हैं और फिर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से फिर स्टेटमेंट दे दिया, आई शो यू दैट टू। लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्ट इशारा उनका जनरल्स की तरफ है, डायरेक्ट इशारा उनका जजेस की तरफ है कि 3 साल की नौकरी पे मुल्क के फैसले कैसे होते हैं। देखिए बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात यह है कि कोई फैसला तो करने वाली बात नहीं है। चीज़ ये है कि वो अपने 3 साल जो उनको मिलते हैं वो अपना काम उसमें करते हैं और उसमें जो रियासत उनको बताती है वो करते हैं। राइट। इसी तरह चीफ जस्टिस ने जो कुछ किया वो अगर हुकूमतें नहीं करती रहीं तो मैं समझता हूँ कि तवज्जो दिलाने के लिए ज़रूरी था कि कोई तो करता। अगर डैम के मामले में इतने 40 साल से हमने की और आज अगर चीफ जस्टिस ने एक क्राइसिस सिचुएशन देख के तो उस तरफ आपकी तवज्जो करवाई है, या हॉस्पिटल्स हैं, ये 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ जो चले गई प्रोविंसेस में वो इतनी निगलेक्ट हुई है। आज चीफ जस्टिस अगर वो आपको बता रहे हैं तो आपका काम है भाई उन चीज़ों को ठीक करें, बजाय इसके कि इंसान शर्मिंदा हो, उसको दुख हो कि यार ये हमने किया क्या है जो आज हमारे ला के रखा जा रहा है, और वो अपने आप को इम्प्रूव करे, अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, अपनी डिलीवरेंस को इम्प्रूव करें, उसकी बजाय आप तनकीद कर रहे हैं। असल किस्सा ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन है अभी, और वो जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने खलाई मखलूक का नारा लगा दिया था, ये भी उस चक्कर में हैं और अपने वोटर्स को एक गलत मैसेज या दूसरे लफ्जों में उनको हुडविंग करना चाहते हैं कि मैं तो किसी दुश्मनी, किसी गलत चीज की वजह से विक्टिमाइजेशन का नारा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते तो जरदारी साहब उनके साथ नहीं थे। देखें उस वक्त शायद उनका ये ख्याल था कि जुडिशरी या कोई मामला शायद आगे ना चले, लेकिन अब लगता यूं है कि चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक JIT बन गई थी, FIA खाली नहीं काम करता रहा, ये JIT बन गई थी और JIT मेरा ख्याल है कि JIT जो खासी तय तक पहुंच चुकी है। लेकिन जेल जाने का खदशा है। बिल्कुल जाना चाहिए अगर उन्होंने ये किया हुआ है इतना। देखे ना जी, ये ऐसे तो नहीं है कि किसी फलूदे वाले के पास या किसी घरेलू मुलाजिम के अकाउंट्स में अरबों रुपए निकल रहे हैं तो कोई तो उसका जिम्मेदार है ना। और अगर इनके लिंकेजेस, बहुत सारी शवाहिद ऐसे हैं जो बहुत सारी बातचीत जो हो रही है उसमें लिंकेजेस इनकी बताई जाती है, और अगर इनकी लिंकेजेस निकल आती है, वेरीफाइड है, कंफर्म्ड है, तो देन ही मस्ट गो टू जेल, क्योंकि उन्होंने जो इस तरह का
جو بھی پیسہ بنایا ہے وہ پاکستان کا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں, وہ دکھا جوڈیشری کے حوالے سے کیا کہا, پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تھی, پھر آصف زرداری صاحب لمبے عرصے کے لیے خاموش رہے بلکہ ملک سے باہر چلے گئے تھے, مگر انہوں نے اسٹیبلش کی جانب بھی اپنی توپوں کا رخ کیا اور کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. کہ آپ کیوں بناتے ہیں ایسے کٹ پٹیوں کو, کیا فائدہ آپ کو؟ آپ جب جس کو بنا کے لاتے ہیں, الطاف حسین کو آپ نے بنایا, آج وہ کسی اور کا بن چکا ہے. آپ نے نواز کو بنایا, اس سے پھر آپ کی جنگ ہوگی. جب بھی آپ آرٹیفیشلی کسی کو بنا کے لاتے ہیں تو وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں, اس لیے کہ اس نے محنت نہیں کی, اس نے کوشش نہیں کی, اس نے طاقت نہیں دیکھی, اس کو سمجھ نہیں آتی. اچانک جو طاقت مل جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. حیدر زمان قریشی صاحب, نواز شریف صاحب کسی کی وجہ سے آئے ہیں, عمران خان صاحب کسی کی وجہ سے آئے ہیں, زرداری صاحب خود ہی آ گئے ہیں سیاست میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. یہ سیٹائرکل طریقے سے تو شاید آپ کہہ سکتی ہیں کہ شاید آپ بھی حادثاتی طور پہ آ گئی ہوں میڈیا میں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی آئے. سر میں بالکل بھی سیٹائرکل نہیں کہہ سکتی. مطلب آپ کہہ رہی نا کہ وہ خود ہی I've done masters in journalism studies. I've been a reporter. I've been a desk top editor. میں نے انگلینڈ میں جرنلزم کیا ہے, ECNI میں رپورٹنگ کی ہے. I can tell you my career, sir. آپ موقع دے رہے ہیں آن ایئر بتانے کے لیے. ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں چینل 4 کے ساتھ, پاکستان میں ڈور نیوز کے ساتھ میں نے رپورٹنگ کی ہے, سما ٹی وی پہ میں نے پرائم ٹائم کیا ہے, وقت نیوز نوائے وقت کے ساتھ میں رہی ہوں, اب ادھر ہوں. بالکل بھی میں حادثاتی طور پر نہ آئی اور مجھے اس میں بالکل کوئی مذاق نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب آپ نے اگر اپنے سوال میں اپنا خود ہی انٹرو دے دیا. میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا, جو انالوجی میں ڈرا کرنا چاہ رہا تھا, ان کو کسی نے لایا نہیں ہے. وہ پالیٹکس میں آئے, وہ الیکشنز بھی لڑے, وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے, وہ کیبنٹ کے ممبر بھی رہے, اور انہوں نے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کی بنیاد بھی جھیلا, اور اس ملک کی جیلوں میں بھی رہے اور احتساب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے, اور اب بھی وہ کورٹ سے کوئی بھاگے ہوئے نہیں ہیں. میں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کو کوئی لایا نہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ 20 سال سے میں سٹرگل کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹرگل ہے. سر آپ نے ایک منٹ میں دوسروں کی سٹرگل کو کہہ دیا کہ آپ کی سٹرگل کے پیچھے تو کوئی اور تھا, مگر میں سیلف میڈ ہوں. نہیں, ان کی سٹرگل, اور جبکہ we all know کہ زرداری صاحب کو بڑی مدد ہوئی ہے بیکاز وہ بڑے خوش قسمت رہے کہ ایک بڑی سیاسی خاندان میں ان کی شادی ہوئی. نہیں, وہ کسی خاندان میں شادی ہونے سے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو فائدہ ہوا ہے, لیکن یہاں تو جو مثالیں آپ دے رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی سٹرگل ہے اور خان صاحب کی سٹرگل ہے, اس پہ تو پھر ایک پورا پروگرام کر لیتے ہیں کہ کہاں گملہ لگا, گملے میں پانی کس نے دیا, کھاد کس نے دی, اور کہاں سے وہ پروان چڑھا. اور 30 نومبر 2011 سے پہلے کی بھی ایک سٹرگل ہے, اور اس کے بعد کیا ایسا چمتکار ہوا, اور یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف چلے جائے گی. 30 اکتوبر میں بات کرنا چاہوں گا جو جنرل صاحب نے بات کی. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے میڈیا میں اور اس وقت ایک ایسا نیشنل سیکیورٹی سنڈروم ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی ادارے یا کسی شخص کے خلاف بات کریں یا ان کو ایک بہتر انگیجمنٹ اور پازیٹیو ایڈوائس دیں, اس کے اوپر ہولی کاؤ سنڈروم لگا کر اور کہہ دیتے ہیں جی اداروں پہ اٹیک ہے. اگر کسی کو پتہ ہے نہیں, اگر آپ کے آئین میں نہیں ہونا نہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ اس ادارے کی بات کریں زرداری صاحب, اب ادارے کا نام بتائیں. بالکل ٹھیک آج کیا پرابلم ہوئی ہے جو آج یاد آیا؟ نہیں, ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں. کیا ہوا جناب, ایک دم سے کیا ہوا؟ جنرل صاحب آپ سن لینا, اب آپ جنرل صاحب آپ سن لینا, تو نہیں کہہ رہے, سن تو لینا. اب آپ جنرل کے بعد یہاں سیاسی بھی ہیں, آپ کو جواب دیں گے. جنرل صاحب کے ساتھ سیاست. جی بالکل بالکل. عباسی صاحب آپ بھی دیجئے گا جواب اگر مجھے موقع دیں, کیونکہ میں بات ابھی مکمل نہیں کی تھی. بات یہ ہے کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے, اور ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہمارے اس آئین میں ہے, جس کو 3-4 باری آمروں نے اٹھا کے پھینکا. ابھی تو ایک ہے نا, اب آپ چاہتے ہیں ایک پریزیڈنشل فارم آ جائے, صوبے فارغ ہو جائیں, آپ کے ذہن میں ایک سوچ ہے, اس کا خاکہ آ جائے گا, 18ویں ترمیم بھی چلی جائے, سب چلے جائیں. اب چیف جسٹس صاحب ہوں, بہت آنریبل
ہمارے لیے. آرمی چیف بالکل آنریبل ہیں, دیگر ادارے بھی ہیں پاکستان میں, آڈیٹر جنرل بھی ہے, نیب بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں. آرمی چیف کا آفس تو کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا, نہ سپریم کورٹ میں کیا. آرمی چیف کا آفس کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہی از پارٹ آف دا ٹینیور کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا. نہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرمی چیف it is not a constitutional post. Go and read the civil services, please. Let me complete. بات یہ ہے, میں تو I'm asking you, sir. I'm asking you what kind of post is it? it's not. Please enlighten He's a us. civilian bureaucrat. His appointment is just like a chief secretary of a province or an IG. The prime minister appoints it. He's under the Ministry of Defense. دیکھیے ہم اس ڈیبیٹ سے ڈائگریس کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا فرق ہے. نہیں, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو باہر نہیں ہے نا اپوائنٹمنٹ. نہیں, it's not a constitutional appointment. It is not a constitutional appointment. ٹینیور پوسٹ ہے. Tenure post is not a constitutional Every post appointment. is tenured post, sir. President بھی tenured ہوتا ہے, Prime Minister بھی tenured, ہر ایک کا tenure ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ٹینیور ہے اور ساتھ اس کے 3 سال کی کیا سلیکشن پروسیس دیا ہوا, اس کا پروسیجر دیا ہوا. چلے پروسیجر دیا ہوا, بالکل دیا ہوا. میں کہہ رہا, جو بات کہہ رہا ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں, باقی ادارے اپنا کام کریں. پاکستان میں عدالتیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے قریشی صاحب, یہ بڑی اہم ہے کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے لا کا, تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ ضرور روشنی ڈالیں. یہ اگر آپ نکال لیں, آپ کی کتابیں پڑھیں یا یو ہیو دس, تو لیٹس لک انٹو دس. لیکن مجھے ذرا عباسی صاحب سے بھی سوال کریں تھے. I'll come back to you. اہم بات یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہم گائیڈنس کے لیے بتا رہے ہیں جو آپ کو کہی جا رہی ہیں. دیکھیں, میں یہ ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز, فیک اکاؤنٹس کے کیسز, ان میں ایک پہ تو جو سمو صاحب کا پتہ زرداری صاحب کے گھر کا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ایک بریک پہ جا رہے ہیں, یہی آپ کے پاس واپس آؤں گی. معذرت چاہتی ہوں آپ سے, بات شروع کرنے لگے تھے صداقت بھائی صاحب, لیکن وقفہ لینا پڑ رہا ہے. وقفہ لینا تو آئی ایم شیور کانسٹیٹیوشن میں ہوگا. آن اے لائٹ نوٹ, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. زرداری صاحب کے حوالے سے صداقت عباسی صاحب جواب دے رہے تھے, لیکن کچھ آپ کی حکومت کے بارے میں بھی کہا, وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. لیٹس واچ سم تھنگ ایلس دیٹ زرداری صاحب سیڈ. اور ان کو نہ مانگنا آتا ہے, نہ دکھانا آتا ہے, نہ دینا آتا ہے, یہ صرف لینے والے ہیں. تب ان سے جان چھڑا کے پھر دوبارہ ملک کو بنائیں گے انشاءاللہ. جلدی ان سے جان چھڑائیں گے. آپ کا ساتھ رہا, عوام کا ساتھ رہا, تو ہم ان سب کو جلدی گھر بیچ کے اور انشاءاللہ ان سے جان چھڑوا کے ہم آپ کو ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی وکٹری کرا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے. آپ کو سپورٹ بھی دیتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, لیکن کہا انہوں نے یہی ہے کہ کٹ پتلی حکومت ہے, سلیکٹ پرائم منسٹر. پہلے بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اس وقت یہ جو تقریر کر رہے ہیں, جس میں آپ وہ 3 سال والوں کو بھی تانا دے رہے ہیں, جس میں وہ جوڈیشری کے بارے میں بھی ریمارکس دیے ہیں, جن کو ان کو حکومت کے بارے میں بھی ریمارکس دیے ہیں. زرداری صاحب آپ کو پتا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اینٹ چینٹ بجانے والی تقریر بھی کی تھی, اور اس کے بعد وہ اینٹیں ڈھونڈنے کہیں باہر چلے گئے تھے, وہ غائب ہو گئے تھے. ابھی جو تقریر کرنے کا بڑا ایک پولیٹیکل بڑا کلیئر میسج ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب وہ یہ جو منی لانڈرنگ اور یہ جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں, GIT کی رپورٹ آنے والی ہے اور خبریں یہی ہیں میڈیا کی کہ کچھ دنوں میں آ جائے گی. تو وہ ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کوئی قوم کے بہت بڑے ہیرو ہیں, اور ان کے فوج بھی ان کے خلاف ہے, جوڈیشری بھی ان کے خلاف ہے, عمران خان بھی اس سے خوف زدہ ہے. آج الیکشن ہو جائے تو دوبارہ ان کی حکومت آ جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کس نے بنایا. ان کی شادی نہ ہوتی بھٹو کے گھر, اور بھٹو اتنا بڑا انہوں نے محنت کی, اتنی بڑی پارٹی بنائی, اور اپنی کرپشن اور بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ پورے ملک کی پارٹی جو خیبر سے لے کے وہاں کراچی تک تھی, اس کو سندھ رورل کی پارٹی بنا کے چھوڑ دیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیسز جس طرح آ رہے ہیں اب وہاں سے بھی فارغ ہو جائے گی. یہ کسی کے کریڈنشلز کیا بات کر سکتے ہیں, سیدھی بات ہے. لیکن یہ کیا محض اتفاق ہے کہ پہلے PMLN اعتراض کرتی رہی, اب پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. ہے تو بڑی پولیٹیکل حقیقت پاکستان کی, دونوں جماعت الزام لگائیں آپ پہ, تو پریشر تو پڑے گا. نہیں دیکھیں الزام کیا ہے. انہوں نے پہلی تقریر میں کہا جی آپ پارلیمنٹ کمیٹی بنائیں, ہم نے بنا دی, سارے الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں. کل
الیکشن ہوا نہ 2 دن پہلے نہ کوئی فارم 45 کی کمپلینٹ آئی, نہ کوئی پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کی کمپلینٹس آئی, نہ کوئی ایشو ہوا, اور پی ایم ایل این کی سیٹ پی ایم ایل این کی سیٹ پی ٹی آئی جیت گئی. یہ اگر الیکشن رگ ہوئے ہیں تو زرداری صاحب کس منہ سے 2 دفعہ وہاں پہ الیکشن, وہاں پہ حکومت بیٹھ گئی, زند میں رگنگ نہیں ہوئی. اینی ویز کہنے کی بات یہ ہے زرداری صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہے, حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں کل وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں کہ زرداری صاحب نے تقریر کی تھی اس لیے وہ اندر چلے گئے. حالانکہ یہ جاوید سمو اور اس کا ایڈریس زرداری صاحب کا, وہ مشتاق مہر جس کے اکاؤنٹ میں سے شاید کتنا ارب نکلے اس کا ایڈریس فلیحات تالپور صاحبہ کا, اس کے بعد اومنی گروپ زرداری گروپ کی ٹرانزیکشنز, تو یہ سب اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو جیل نظر آ رہی ہے, اور اس لیے اس طرح کی بے تکی بے وقت باتیں کر رہے ہیں. So you are sure کہ he's going to jail? You are sure? میں پولیٹیکل ورکر ہوں. پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا ہے؟ دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں. یہی تو ان سے پوچھیں ان کو یہ کیسے پتا ہے کہ یہ سارے نام ہیں اس میں, اس کا مطلب ہے یہ جے آئی ٹی میں بیٹھتے ہیں. ایک جملہ بولوں, زرداری صاحب کی تقریر سن کے نا ایز اے پولیٹیکل ورکر I'm sure he's going to jail. آپ اس سے لگ رہا ہے کہ جیل میں جا رہے ہیں؟ تقریر سے لگ رہا ہے. اوکے, شمیم نقوی صاحب یہی بات کی, لیٹس واچ شمیم نقوی صاحب. قریب پکڑا جانے والا ہے جس نے 11 سال سے سندھ کو لوٹا تھا, سب سے حساب لیں گے. مراد علی شاہ سے بھی تھٹا شوگر مل کر 100 کروڑ کا حساب لیں گے, اور ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کرپٹ لوگوں کو. اور اب ان کا جب لیڈر گرے گا تو ہمیں اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ یہ تتر بتر ہوں گے, بھاگیں گے چوہوں کی طرح, اسے کہ سب ان کے سب کے ہاتھ رنگے ہوئے, یہ سب لوگ ملوث رہے کرپشن میں, ایک ایک کو پکڑا جائے گا. اوکے, ایک تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے جنرل صاحب, لیکن پھر شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ کوئی پلان ہے, کسی نے پلان بنایا ہے کہ لیڈر کو پکڑ لو پھر باقیوں کو ویک کر دو. ہم نے پنجاب میں پاکستان کی پچھلے 15 سال کی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں نا, ان سب کی یہ ایک بات پہ اتفاق ہے, کنسنسس ہے کہ زرداری صاحب کے جو مالی معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں. آپ نواز شریف لے لیں, ریلیجس پارٹیز لے لیں, پی ٹی آئی لے لیں, کوئی بھی پارٹی لے لیں, ڈکٹیٹرز لے لیں, سب کا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ پاکستان. اوکے, لیکن جو گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں آج انہوں نے ہاتھ ملایا دوبارہ شہباز شریف صاحب نے, سو ابھی تو معاملات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل آپ کی وقتاً فوقتاً جو ریالٹی سامنے آتی ہیں, یہ ضروریات ہوتی ہیں, اس کے تحت آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں. کوئی ذاتی جھگڑے تو نہیں ہیں کسی کے, الائنسز بنتی ہیں ٹوٹتی بھی ہیں, لیکن ایک چیز واضح ہے, دیکھیں اربوں روپیہ پاکستان کا کھایا گیا, باہر اتنے لوگوں کے محلات اور پراپرٹیز ہیں, ذریعہ آمدن ہمیں کوئی مل نہیں رہا یہاں پہ, پھر کون لے گیا پیسہ؟ وہ کیا وہ ہم اپنی جیبیں دیکھیں کہ جی ہم لے کے گئے ہیں یا کوئی اور لے کے گئے ہیں؟ جو حیدر زمان صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے جے آئی ٹی کی ڈیٹیلز سے آپ کو ہے کچھ آگاہی, آپ نے بھی کہا بڑے وسیع کے جیل میں جا رہے ہیں, عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ادھر سے شمیم نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کس نے ان کو اب ہر کوئی یہاں یہ کہتا ہے جی میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, فار واٹ؟ آپ نواز شریف صاحب کا مثلا کیس دیکھیے, انگلینڈ کے ایک اخبار نے ان کی خبر چھاپی اور ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹس کا خطاب دیا, اور ساری ان کی جائیدادوں کی تصویریں دے کے اس نے اخبار میں چھاپا. اچھا, اگر یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو یہ اتنا بڑا الزام جو انگلینڈ میں لگ رہا ہے, بھائی آپ جا کے وہاں مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہاں پتہ ہے کہ اس جوڈیشل سسٹم پہ نہ الزام لگا سکیں گے نہ کچھ, اور انہوں نے تار کر کے ان کے ہاتھ پکڑا دینی ان کی عزت. رائٹ, یہ مشکل ہے کہ یہاں ہم اگر پاکستان میں کسی کو کچھ کہیں تو وہ وکٹمائزیشن کا کارڈ یا اپنے پروونس کا کارڈ تو ہماری پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ کیس چلا کیسے تھا, یہ آسٹریلیا سے اسٹیٹ بینک کو انفارمیشن ملی کہ جی اس طرح کچھ منی لانڈرنگ ہے. اسٹیٹ بینک نے انیشل انویسٹیگیشن کے بعد یہ کیس ایف آئی اے کو ہینڈ اوور کر دیا. ٹھیک ہے, ایف آئی اے اب تحقیقات کر کے یہ چیزیں نکال رہی ہے, یہ کیس پاکستان میں بنا ہی نہیں. اوکے, ایک اور جو بڑا اہم معاملہ ہے, میں اس میٹنگ میں موجود تھی جہاں جرنلسٹ کو بلا کے آرمی چیف نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا, اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کا ذکر, ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی اس زمانے میں, دس از بیفور دی الیکشنز. اب سابق صدر 18ویں ترمیم کا ذکر کریں, ابھی ہمیں دیکھا حیدر زمان قریشی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, کیا کہا فارمر پریزیڈنٹ نے, لیٹس واچ دیٹ. تو صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی, صرف پورٹ بند نہیں ہوگا, خیبر سے فاٹا سے کراچی تک بند ہوگا, اور جب تک میں کہوں گا تب تک بند رہے گا, اس سے پہلے نہیں کھلے گا.
तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। ये स्टेटमेंट हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दूसरी चला दी, लेकिन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये पुरानी स्टेटमेंट है जो पहले आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था, जिसका भी सदाकत अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया, 18वीं तरमीम का भी पूछते हैं। लेकिन एक वैसे जनरल क्वेश्चन है, ज़मान साहब आपने पूछा होगा अपनी पार्टी में से, एकदम से अग्रेसिव होना इदारों पर भी, जबकि आप खुद PMLN पे तनकीद करते रहे कि क्यों एग्रेसिव है, कोई वजह पूछी आपने अपनी पार्टी लीडरशिप से कि क्यों, व्हाई नाउ? फरिया, आई होप कि आप मुझे थोड़ा इंटरप्ट नहीं करेंगी। जिस तरह अब्बासी साहब को आपने एक गो में बोलने का मौका दिया, जनरल साहब ने भी बात की। देखिए, हम एक डायरेक्ट अटैक मत कीजिएगा ना, तो आई विल नॉट इंटरप्ट यू, प्रॉमिस। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। हम अभी ये बात नहीं कर रहे, हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वी आर अ फेडरल पार्टी, वी आर अ डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स में रहें कोई इदारा। हम इफ्तिखार चौधरी की अदलिया में भी यही बात करते थे, आपने उसका खमियाजा भुगता। हमने जब इन्होंने तालिबान बनाई, फिर स्ट्रेटिजिक डेप्थ हुई, फिर जनरल साहब को पता है मुशर्रफ दौर में हमने जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन को रेंटल पे लगाया, बड़े डॉलर आए। कोई भी हम बात करें पाकिस्तान के मफाद में, अल्ताफ हुसैन बना, एक्स बना, देखिए हम जब बात करते हैं तो एक इंटरनली इतना मैग्नानिमस होना चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए कि हाँ ये हमने गलत काम किया, हमें इसको अब सही करना है। अगर हम बात करें तो कहते हैं नाउजुबिल्लाह आपने हमारे ऊपर इतराज़ क्यों कर दिया? मुझे बताएं, 50 इदारे हैं फौज से और फौज से मुंसलिक, वो कमर्शियल वेंचर्स करते हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं और शोधा के नाम के ऊपर कर रहे हैं, और कौन सा शहीद है जिसको इन DHAs में प्लॉट मिलता है, मजे कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातों पे तनकीद हो सकती है, लेकिन हम ये कहते हैं अकाउंटेबिलिटी करें, सबके करें। मजे कौन करें? सारे कर रहे हैं, ये सारे बेनिफिशियरी हैं, जितनी प्राइस पोस्ट हैं इनके अब सुन लेना, अब सुन ले, अब प्लीज सुन लेना, सुन ले, तहम्मुल से सुने। और जितने DHAs हैं और वो जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जितने उसमें काम हो रहे हैं, काम बताया कौम को ये जाता है, लोगों के पैसे लूट रहे जा रहे हैं, जमीनें एक्वायर होती हैं, फर्टिलाइजर्स के बिजनेस चल रहे हैं, सीमेंट्स के चल रहे हैं, यानी मुल्क मकरूज हो गया, कर्जों में डूब गया। हम पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी देंगे। बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो वो बात सुन लेना प्लीज। एडमिरल फसी बुखारी पकड़ा गया पैसों के साथ, जनरल कियानी का भाई जो है कब्रिस्तान तक बेच DHAs के। अगर आप बात करेंगे तो सबकी करें और सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। वहां कहते हैं हमारा अपना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, और जजेस के मुताल्लिक कोई रेफरेंस जाए तो वो कहते हैं कि 209 में बस हमने फैसला कर दिया, जजों को हम निकाल देते हैं। हम किसी इदारे पे तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। और जहां तक ये मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात है, मैं तो हैरान हूं कि इतनी तफसीलात ऐसे जैसे अब्बासी साहब ने बैठ के बनाया, और वो उस जमात के लीडर की बात कर रहे हैं जो पहले गोल्ड स्मिथों के खानदान में जाकर जिसने शादियां की, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने लव चाइल्ड को अपने नॉमिनेशन करे, जिसका अपना कैरेक्टर इतना लूज है, और किस तरीके से वो अपना सियासत में आया। तो बात सारी है ना कि ये सारी बातें हो सकती हैं, बातें सारी हो सकती हैं कि सियासत में कैसे आए। बात ये है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें, और जहां तक हमें बता रहे हैं कि हम सुधर जाएंगे, चले जाएंगे, ये बातें होंगी बाद में। पर आपके सवाल का जवाब जो है बड़ा सिंपल है कि आपके 800-900 अरब का साल का बजट है जो डिफेंस पे जाता है, उसके ऊपर कोई बात करे इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उससे कोई मुंसलिक कोई चीज पूछी जाए प्रॉब्लम हो जाती है। से कुछ तो ऐसी बात हुई है हैदर साहब, कोई बात नहीं हुई। बात ये है कि आपने जब जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने हैंग किया, मुझे बताएं। लेट मी कंप्लीट, दिस इज नॉट फेयर। जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने हैंग किया? आपने किया, मीडिया ने, किसी सिविलियन ने हैंग किया, इन्हीं अदालतों ने किया, और किसने बनाया? डिक्टेटर ने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया। आप जेलों में डाल
ڈالیں, آپ گولی ماریں، وہ پیپلز پارٹی کے لیے آپ پھانسی چاڑیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن آپ کو کوئی چوڑیاں نہیں پہچان سکتا. وہ جو ماچو ہے چوڑی پہن کے بیٹھا ہے ملک سے باہر، اس کو کوئی پاکستان میں کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ جنرل صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ عباسی صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ عباسی صاحب کو تو چھوڑیں، عباسی صاحب بیچارے معصوم آدمی ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں نا، وہ جو یہاں کمانڈو تھا جو باہر بیٹھا ہے، جو یہاں آتا نہیں ہے بھاگ گیا، اور بھی بہت سارے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس عدالت کے لیے، اس عدالتوں سے ان لوگوں سے کوڑے کھانے کے لیے ہم سیاستدان حاضر ہیں. ہمیں جوتیاں مارے، ہمیں ڈنڈے مارے، ہمیں گولی مارے، ہمیں پھانسی چڑھائیں، ہمیں قتل کریں، آپ کا یہی ایجنڈا ہے، ضرور کریں. لیکن ایک دن آئے گا پاکستان کی قوم جو ہے وہ پوچھے گی ضرور کہ آپ جو ہولی کاؤز ہیں، جو ابو دا لا ہیں، آپ کو کون پوچھے گا؟ اب مجھے بریک لینی ہے. اب آپ نے کہا تھا انٹرپٹ نہیں کرنا، لیکن بریک لینی پڑی ہے. جنرل صاحب I'll come to you، لیکن کوئی تو اینڈ ویلکم بیک. جنرل صاحب بہت ساری باتیں آگے رکھی ہیں آپ کے زمان قریشی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اپنی کرپشن کو پہلے دیکھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے کو تو جی چاہے کہتے رہیں، جو بزنس ہیں آرمی کے وہ ایسے ہیں کہ اس میں زیادہ شیئرز ہیں وہ سول کا ہے. مثلا فوجی فرٹیلائزر ہے، اس میں 57% شیئر جو ہیں وہ سول، کوئی بینک ہیں، کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے ہیں. 43% فوجی فاؤنڈیشن کا ہے. سو وہاں سے آپ کو 43% انکم ملتی ہے، جس سے پورے ملک میں ان کا ہاسپٹلز کا، ڈسپینسریز کا اور یونیورسٹی کالجز جو جہاں پہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے ایڈمیشن کے لیے ریٹائرڈ اور شہید لوگوں کے بچوں کو. اسی طرح وہ سیمنٹ کا بھی ہے ان کا، اس میں بھی 57% جو ہے وہ سول ہے. یعنی آج NITA جو ہمارے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ وغیرہ ہے جہاں سے لوگ لیتے ہیں پروفٹ انویسٹ کر کے، سول کا ہے وہ. ان کی انویسٹمنٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ فوجی فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں یہ اگر بند ہو جائے تو گورنمنٹ کے کئی ویلفیئر پروجیکٹ رک جائیں گے. سو یہ بہتر مینیجڈ ادارے ہیں، 100% یہ دیتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں. ابھی حیدر زمان صاحب نے کہا کہ شہیدوں کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نو شہیدوں کا تو یہ ہے کہ شہیدوں کو تو اتنے اچھے پیکج دیتے ہیں، GHQ خود یہ سارا مینیج کر کے دیتا ہے ان سے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ سے بھی. اور ابھی مثلا DHA اسلام آباد ہے، اس میں 25,000 پلاٹ جو ہے وہ سپاہیوں اور JCOs کا ہے. جو پریفرنشل ملتے ہیں وہ شہداء کو، اور باقی جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں سپاہی وغیرہ ان کو دیا جاتا ہے، JCOs کو، NCOs کو. وہی سے زمین پہ قبضہ ہوتا ہے. کوئی قبضہ نہیں، زمینیں جو ہیں وہ ساری خریدی جاتی ہیں مارکیٹ سے ان لوگوں کے تھرو جو اکٹھی کر کے دیتے ہیں. اب یہاں حبیب رفیق نے زمینیں لے کے یہاں بیچی ہیں ان کے پاس. اگر کوئی کل کو جھگڑا اس میں نکلا ہے تو حبیب رفیق ذمہ دار ہے، DHA ذمہ دار نہیں ہے. DHA کو تو انہوں نے بلک میں زمین لا کے دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اتنی دی، اور وہ اس کے سارے پیپرز اور ہر چیز مہیا کرتے ہیں. DHA ڈائریکٹ کہیں بھی نہیں لیتا، نہ زمین قبضہ کرتا ہے. لاہور میں بھی اسی طرح زمینیں، کراچی میں بھی زمین جو ہے وہ بار بار سوال ہوتا ہے کہ پلاٹس ملتے ہیں سب کو. پلاٹ دیکھیں جی، پلاٹ ایسے دے کے لیتے ہیں. کیا وابڈا والوں نے نہیں بنایا ہوا؟ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا FBR والوں نے بنایا ہوا ہے، FIA کی کالونی موجود ہے، اس کے علاوہ سوئی گیس کی کالونی موجود. دنیا میں آپ کسی وکلا کی، ججز کی کالونی موجود ہے، یہاں پہ وکلا کی موجود ہے. کوئی نام لے لیں کسی ادارے کا، لیکن جو چل رہی ہے صحیح نہیں، میں غلط نہیں کر رہا. دیکھیں صاحب بات سنیے، غلط کر رہے ہیں. ایک منٹ، وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، آپ نے لا پاس کروایا، آپ نے اتھارٹی بنایا. 2002 کا لا پڑھ لیں، جنرل مشرف کا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اس کے پاس پاور ہے انڈر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی سر پاور ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس کے پاس پاور ہے سر. غلط بات نہ کریں. کسی سوسائٹی کے پاس ایک انسیڈنٹ بتا دیں جہاں نے لینڈ سر، آپ نے پورے لاہور میں آپ نے ایکوائر کی ہے انڈر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ. اور تیسری بات، اور 40 لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نے، سر آئی ریسپیکٹ یو لاٹ، آپ میرے سینئر ہیں، آئی ریسپیکٹ. آپ غلط بات کر رہے ہیں. 42 میں لاہور میں 42 کنٹونمنٹس ہیں پاکستان میں، 42 کنٹونمنٹس ہیں پاکستان میں، 42 کنٹونمنٹ. سر مجھے بتائیں کہ کسی اور پرائیویٹ سوسائٹی کو اجازت ہے کنٹونمنٹ کے اندر DHA بنانے کی؟ مجھے بتائیں کیا صرف DHA کو اجازت ہے؟ نہیں ہے نا، یہ DHA باہر ہے، کنٹونمنٹ سے باہر ہے، باہر نہیں ہے، کنٹونمنٹ لمٹس میں ہے سر. لاہور میں بھی کنٹونمنٹ لمٹس میں.